सल्लल्लाहु ने जैसे ही मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, और दूसरी सीढ़ी पर जैसे कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, और जैसे ही तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा आमीन फरमाया तो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये देखकर परेशान हुए कि ये ना कोई माजरा, कोई मसला नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अल्फाज और नहीं अदा किए, सिर्फ खाली ये 3 कदम उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तीनों कदमों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। तो जब आप अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हुए और उसके बाद जब वापस उतरे तो आप अलैहिस्सलाम से ये दरवाफत फरमाया गया कि या रसूल अल्लाह, आपसे ये अजीब और अनोखा मसला हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा और आपने फरमाया आमीन, दूसरी पर रखा आपने फरमाया आमीन, और तीसरी पर रखा आपने फरमाया आमीन। तो ये क्या मसला है, हम इस बात को समझ नहीं सके। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो मेरी बात सुनो कि जब मैं पहली सीढ़ी पर पहुंचा, मैं पहली सीढ़ी पर मैं कदम रख रहा था तो उस टाइम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और रमजानुल मुबारक का महीना पाकर उसने अपनी मगफिरत न करवा सकी। इस महीने के अंदर मेहनत कोशिश करके इस महीने के अंदर अपने आप को खपा के अपने आप को इतनी परेशानी में डालकर ये रमजानुल मुबारक का महीना कीमती बनाकर रोजे रख कर इबादत के अंदर अपना वक्त सर्फ करके अल्लाह को राजी ना कर सका, यानी कि जन्नत ना कमा सका। तो मैंने उस पर कहा, अल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, तफसीर मैंने पहले बयान की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स कि जिसके सामने माँ वालिदैन में से दोनों या उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वो उनकी खिदमत करके उनका दिल राजी ना कर सका, उनका दिल न जीत सका। तो मैंने फरमाया कि आमीन। तो ये उसके बाद जब फिर तीसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसके सामने आपका नामे गिरामी इसमें गिरामी आए, नामे नामी इसमें गिरामी आए और वो आपके नाम पर दरूद न पड़े। तो मैंने कहा कि आमीन, यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी। सबसे पहली बद्दुआ दी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि जिस शख्स ने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और वो इस महीने को ऐसा न बना सका कि वो महीना उसके लिए अजर दिलाने वाला, स्वाब दिलाने वाला, वो महीना उसके लिए नजात का जरिया जो बन जाता, कि ऐसा न बना सका। तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। और दूसरा आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन, कि जो शख्स वालिदैन की कदर कीमत न कर सका, बुढ़ापे के अंदर उनकी खिदमत न कर सका, उनका दिल न जीत सका, उनकी मोहब्बत न जीत सका, तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तीसरी बात कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद भेजना, यानी कि आपका नाम जब आए तो आपके ऊपर दरूद न भेजे, दरूद न पढ़े तो हलाक हो जाए वो शख्स। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। अब सबसे जो मसला एम ये है कि आज देखो रमजानुल मुबारक का महीना है कि इस रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकश शयातीन को कैद कर दिया, जन्नात को कैद कर दिया। अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए और अल्लाह तबारक तआला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जितनी भी परेशानियां थी वो सब खत्म फरमा दी, रहमत ही रहमत चारों तरफ से। आज आधा रमजान गुजर चुका है, आज हमारी मस्जिदें फिर भी खाली हैं और हम इल्लत ढूंढते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई कितनी रकात तरावी हमारे लिए जायज है और कितनी जायज नहीं है, कितनी हम पढ़े और कितनी ना पढ़े। ये कोई तखमीना थोड़ी लगाया कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम गिन के इबादत करो। अनगिनत इबादत कहा गया, अनगिनत इबादत, यानी कि इतनी इबादत करो, इतनी गैर रमजान के अंदर अगर एक फर्ज हम अदा करते हैं तो वो रमजान के अंदर, वो गैर रमजान के अंदर, और जो हम रमजान के अंदर हम एक नफल अदा करते हैं तो वो रमजान का जो नफल है वो गैर रमजान के फर्ज के मुकाबले में उसका मर्तबा पहुंच जाता है।
اور ہم ڈھونڈتے ہیں علتیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے. مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں, ہم مسجد میں جاتے ہیں. آج کون سا شیطان ہے؟ آج کوئی شیطان ہے؟ آج کوئی جنات ہے جو سرکش شیاطین سرکش جنات ہے جو انسان کو ہوتے ہیں؟ آج تو یہ نفس ہے, جو نفس یہ یہاں یہ جو یہاں گمان پیدا ہوا. شیطان نے یہ سوچا کہ شیطان کو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو شیطان نے کہا کہ ہاں میں کیسے سجدہ کروں گا, یہ تو مٹی کا بنا ہوا اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں. نفس آیا. شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہ تھا؟ کوئی شیطان تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا, شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا. تو اب شیطان کو بہکانے والا کون تھا؟ اس کا اپنا نفس تھا. اس کے اپنے نفس نے اس کو بہکایا. آج ہمارا نفس بھی ہمیں مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا, دین کی بات سننے نہیں دیتا, دین کی طرف التفات نہیں کرنے دیتا, دین کی طرف توجہ کرنے نہیں دیتا. نفس ہی تو بگڑا ہوا ہے کہ کیوں ہم بات سنیں گے, ہم نے روزہ رکھ لیا بس بہت ہے اتنا. اور وہ روزہ بھی وہ جس روزے کے اندر فحاشی ہو, گانے عام ہو, فلمیں عام ہو, ڈرامے عام ہو, یہ روزہ. اس روزے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی جو شخص باطل کام اور کلام سے نہ بچے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ اس کا روزہ نہیں ہے, مجھے کیا کرنا ہے ایسے روزے کو. روزہ تو وہ ہے جو تقوی والا ہو, آنکھ کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, کان کی حفاظت کرے, دل کی حفاظت کرے, دماغ کی حفاظت کرے, اپنے ہاتھوں کی پیروں کی حفاظت کرے, ان چیزوں کی حفاظت کرے. اور یہ یہاں تک یہ نہیں ہے کہ روزے کے اندر جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کی اپنی بیوی جو اس کے اوپر حلال ہے یہ حرام ہوگی صبح سے لے کے شام تک. اب یہ اس کے ساتھ اس کے بیوی والے معاملات نہیں رہیں گے. اور ایسے ہی دیگر جو چیزیں ہیں, کھانا پینا حلال تھا اس کے لیے اب حرام ہو گیا, پینا حلال تھا اس کے لیے حرام ہو گیا. اب یہ جو تمام ایسی چیزیں جو اس کے لیے حلال تھی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, اس کے لیے ساری چیزیں یہ حرام ہوگی. تو اب یہ بندہ جو ہے یہ روزہ رکھنے کے بعد جو غیر رمضان میں جو چیزیں حرام تھی آج بھی ان کو کیا کر رہا ہے, یہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے, یہ وہ کام کر رہا ہے. جیسے ہی غیر رمضان کے اندر فرض کا درجہ تھا اور رمضان کے اندر نوافل کا درجہ فرض کے درجے کے اندر منتقل ہو گیا, وہاں پہنچ چکا ہے کہ ایک نوافل پڑھیں گے ہمیں تو وہ فرض کے درجے کے اندر کیا ہو جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک گناہ, ایک بدی جو ہے, ایک نیکی جو ہے, یہ رمضان کے اندر اتنے گناہ دلانے والی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. جیسے نیکی اتنا اجر دلانے والی ہے کوئی حساب نہیں, ایسے گناہ بھی اتنا گناہ دلانے والا ہے, ایک گناہ اتنا گناہ دلانے والا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. تو آج بچنا چاہیے, ہمارا دل نرم ہونا چاہیے. تقوی لعلکم تتقون کس چیز کا نام ہے کہ آج ہمارا دل نرم ہونا چاہیے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے, ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے. اور یہ چیز سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانا ہے. اس سے پہلے جو 10 دن چلے گئے, ایک عشرہ گزر گیا, ہمارے دل کے اندر ٹھیس بھی نہیں لگی, ہمارا دل نرم تک نہیں ہوا, ہمارا دل سنگ مرمر ہو گیا, پہاڑ جیسا ہو گیا. وہی عادت ہے, وہی غصہ ہے, وہی شرارت ہے, وہی تمام چیزیں ہیں, نہیں بدلی ہیں. تو اب میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اب یہ چیز سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں غور کرنا چاہیے, اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اب تو ہم تھوڑا سا بدل جائیں, کم سے کم اب تو ہمارے اندر تھوڑا بدلاؤ آ جائے. کم سے کم اب تو ہم یہ سوچیں کہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. وہ یہ جو ایسی لاٹری اللہ تبارک تعالیٰ نے لگائی تھی, ایسی لاٹری کہ یہ فری تھا بالکل سارا, کہ کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے, جنت کے راستے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیطان بند ہیں. جتنا مرضی عمل کرنا ہے کرو, جتنا مرضی اللہ سے مانگنا ہے مانگو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو روزہ دار انسان ہے, جو روزے والا انسان ہے, جس نے روزہ رکھا ہے, شام افطار کے وقت جو جیسے ہی دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے اور دسترخوان کے اوپر وہ چیزیں کھانے پینے کی سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میری تسبیح چھوڑ دو, میری تسبیح مت بیان کرو. آسمان کے فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میری تسبیحات چھوڑ دو, اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو روزے دار ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو.
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی روزے کے وقت افطار کے وقت میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو، اس کی التجا کو، اس کی فریاد کو، اس کی بے بسی کو، اس کی بے قصی کو، اس کی ذکر کو، اس کی تسبیحات کو، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب غور سے سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں. تو یہ تھا حال رمضان مبارک کا. اور آج ہم روزہ رکھ کے ہم احسان دکھلاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور ایسا ہمارا موڈ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ کے کوئی کمال کر دیا. روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ یہ سوچنا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، کم سے کم مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، یہ سوچنا ہے کہ میں نے کتنے باطل کام کیے، میں نے کتنے باطل کام کیے، کلام کیے، کن باتوں میں اندر، کن گناہوں کے اندر میں الجھا رہا. آج معافی کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے اور آج بھی میں اللہ کے اوپر احسان دکھلاؤں. ذرا غیر رمضان کے اندر یہ سوچنا ہے کہ میں نے رات کے اندر کون سے گناہ کیے، میں نے دن کے اندر کون سے گناہ کیے، میری آنکھوں نے، میری زبان نے، میری کان نے، میرے ہاتھوں نے، میرے دل نے، میرے دماغ نے، میری تمام اعضاء نے کون سے گناہ کیے. یہ تو میں جانتا ہوں، یہ مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں. اب مجھے یہ تھوڑی ہے کہ میرے گناہ مجھے علم میں ہے، اللہ کو بھی علم میں ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور بندے نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے. اس لیے بندوں کو کیوں یہ دکھلانا ہے کہ لوگوں کو یہ کیوں دکھلانا کہ میں روزہ دار ہوں، میں نے بڑا کمال کا دیا. کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے اندر محنت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں تحقیقات فرمائی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تحقیقات فرمائی کہ یہ اس کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ہر ایک کے ساتھ، والدین کے ساتھ زیادہ. تو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آنا ہے. ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک کوئی ماں تھی تو اس کے بیٹے نے اس کو غصے میں آ کر اس کو تھپڑ مارا اور وہ جلتے ہوئے تندور کے اندر گر گئی. وہ جلتے تندور کے اندر گر کے وہ مر گئی. اور اس کے بعد پھر ایسا وہ بندہ جو تھا وہ ہوش میں آیا اور ہوش کے آنے کے بعد اس نے توبہ طائب کی اور مطلب بہت بڑا عبادت گزار بن گیا. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بڑا دیندار بن گیا اور حج کرنے کے لیے گیا. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگوں کا حج قبول کیا گیا مگر فلانا بندہ جو ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا. تو اب مالک بن دینار ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے اس کے پاس. جب اس کے پاس گئے تو اس نے وہیں سے کہا کیا تو مالک بن دینار ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں. تو فرمایا کہ سب کا حج قبول ہو گیا مگر تمہیں یہی خبر ملی ہوگی میرا حج قبول نہیں ہوا. تو مالک بن دینار حیرت میں پڑ گئے کہ یہ دیکھو کہ اتنا بڑا یہ فراست والا انسان ہے، یہ اتنا جانتا ہے کہ بھائی میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں اس کے پاس، تو یہ اس کا حج کیوں نہیں قبول ہوا. فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا حج کیوں نہیں قبول ہوا ہے اور مجھے یہ کہا کہ میں 25واں میرا حج ہے، 25 حج میں اس سے پہلے کر چکا ہوں یا کم زیادہ. تو ہر بار مجھے یہی ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نشے میں تھا اور میں نے رات کو آیا، وہ رات یا دن میں کس ٹائم آیا تو میں نے آ کر اپنی ماں کو تھپڑ مارا، وہ روٹیاں بنا رہی تھی تندور میں گری اور جل گئی. تو صبح جب جاگا میں تو میں نے لوگوں سے پوچھا، میری بیوی بستر باندھ رہی تو میں نے بیوی سے پوچھا کہاں جا رہی ہوں؟ کہا کہ تو نے اس ماں کے ساتھ وفا نہیں کی جو تیری ماں جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ساتھ کون سی وفا کرے گا؟ تو فرمایا کہ میری ماں کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو رات ہی کو دفنا دی گئی ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ کہا کہ تیری ماں نے کہا تھا کہ اس کو میرا چہرہ دکھلانا نہیں. فرمانے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ بھائی والدین کے ساتھ رحمی کرو کہ ماں کیا ہے اور والد کیا ہے، یہ سوچنے کی بات یہ ہے. تو اب جب یہ بندہ ہے تو اب اس حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ہے ہی اسی لائق ہے کہ تجھے تو تھپڑ ہی مارنی چاہیے. تو حضرت مالک بن دینار نے بھی اٹھایا اور تھپڑ اس کو لگا دیا. اور جس ہاتھ سے اس بندے نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا وہ دائنا ہاتھ تھا اور اس نے اپنا ہاتھ بھی کاٹ لیا تھا. بعد میں جب دوسری مرتبہ یہ شام کو آئے اور آرام فرمانے لگے مالک بن دینار، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے اور خواب کے اندر آ کے کہا کہ مالک تو نے جا کے اس بندے کو مایوس کر دیا.
اب تجھے علم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا جب حساب لیں گے تو اس کی ماں کو بلائیں گے اور اس کی ماں کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے تمہیں مارا، اس نے تمہیں تکلیف دی ہے، تو اب حساب کتاب برابر ہوگا، تو اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس کی ماں کہیں گے نہیں دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں اس کو جہنم میں مت ڈالوں، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ ہے والدین کہ والدین کیسے ہوتے ہیں، ماں کیسی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھو کہ اپنے والدین کا قدر نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیت نہ سکے۔ اور تیسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی آئے اور درود نہ پڑے تو ہلاک ہوئے شخص۔ تو اس لیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، روزوں کی قدر کی جائے اور اپنے اخلاق کو بہترین بنایا جائے۔ یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، آج 15 رمضان ہے، دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، یہ دوسرا عشرہ بھی آدھا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کہ بھائی ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اپنے گھر کے اندر ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، مسجد کے اندر خوب عبادت کرنی ہے، اپنے روزے کو خوب اتنا جاندار بنانا ہے کہ اللہ کے یہاں قابل قبول اور رشک والا روزہ بن جائے۔